बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डिजिटल चैनल अवाम के लिए। मैं हूं सजाद से। आप जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच सकें। नाजरीन, चलते हैं आज के वीलॉग की तरफ। सबसे पहले क्रिकेट के मैदान से एक खबर कि पाकिस्तान में जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप फेवरेट था वो आखिरकार दम तोड़ गया और वक्त से बहुत पहले दम तोड़ गया है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ बुरी तरह हारने के बाद पाकिस्तान का अगर कोई पूछे कि सेमीफाइनल में पहुंचने के क्या चांसेस हैं तो उसका मुख्तसर सा जवाब यह है कि सेमीफाइनल में पहुंचने के जो चांसेस थे हमारे वो तो बढ़ गए। आई एम सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड बट जो हालत आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम की थी थ्रू आउट द टूर्नामेंट, सिर्फ आज के मैच में नहीं, आज का मैच तो फिर भी जाके एंड पे जानदार हुआ है। मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड कप का सबसे एक बेहतरीन मैच जो मुकाबले के लिहाज से अगर देखा जाए, वो भी अगर एक गलत डिसीजन जो अंपायर का था वो ना होता तो आज का मैच किसी ना किसी तरह बॉलर्स ने जीत लिया था। लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की थ्रू आउट द टूर्नामेंट, उनकी फील्डिंग, उनकी खासकर बैटिंग, तो उसमें इंतहाई मायूस कुन कारकर्दगी का मुजाहरा किया पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने। तो अगर आज साउथ अफ्रीका टॉस जीत जाता और जिस तरह की फॉर्म में है वो, जिस तरह पहले उन्होंने इससे पहले इस थ्रू आउट द टूर्नामेंट उन्होंने बैटिंग की है, तो आज मुझे लग ये रहा था कि आज 450 का हदफ इनको मिलेगा। और 450 का हदफ जब हम चेज करने में जाते हैं तो आपको पता है कि हम तकरीबन 250 में हमारी ये कैपेसिटी है हमारे बैट्समैन की, इनकी कैपेबिलिटी इतनी है कि उन्होंने इससे ज्यादा रन नहीं करने थे। तो बहरहाल पाकिस्तानी कौम से गुजारिश यही है कि वो इस टीम के खिलाफ, इस टीम के साथ किसी किस्म की कोई उम्मीदें ना रखें, अपने जज्बात को संभाल के रखें, उनको काबू में रखें, उनको इस टीम के ऊपर वेस्ट ना करें। क्योंकि ये टीम इसमें न तो लीडरशिप की क्वालिटी नजर आई, ना ही मैनेजमेंट के हवाले से कोई मुझे लगा कि कोई बेहतर फैसले किए गए हैं। अगर आप देखें इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जब सिलेक्शन हो रही थी तो पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर और हर आदमी यही बातें कर रहा था कि बॉलिंग में एक आपका हीरा जिसको आपने चांस देना था, जो फिट भी है, जो पाकिस्तानी टीम के लिए अवेलेबल भी था, मोहम्मद आमिर वर्ल्ड क्लास बॉलर है, वो अगर इस टूर्नामेंट में होता तो आज न सिर्फ इस मैच के बल्कि बहुत सारे मैचेस के जो नताइज हैं वो मुख्तलिफ होते। तो बहरहाल अफसोसनाक खबर थी ये पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से बिलखसूस। तो लेट्स होप, अब देखते हैं कि फेवरेट टीम इस वक्त मेरी तो साउथ अफ्रीका है और मुझे लग ये रहा है कि साउथ अफ्रीका इस दफ़ा जिस फॉर्म में है वो इस वर्ल्ड कप का जो फाइनल है वो ले उड़ेगी। नाज़रीन, उसके बाद चलते हैं पॉलिटिकल। इस वक्त पीडीएम हुकूमत में शमूलियत का फैसला गलत था और अवाम से माफ़ी मांगते हैं। ये कौन कह रहा है और कौन से कह सकता है, आप समझ गए होंगे। जी हाँ, ये अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक नया एक बयानिया सामने आया है कि हमने जो पीडीएम हुकूमत में शमूलियत इख्तियार की थी ये गलत फैसला था हमारा और हम कौम से माफ़ी मांगते हैं। तो ये अगर इनसे कोई पूछे, ये आज बाय द वे कहा है खुर्शीद शाह साहब ने एक निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए, उन्होंने कहा है इनसे अगर कोई ये सवाल करे कि भाई साहब, जब आपको इक्तदार की कुर्सी नजर आ रही होती है, जब आपको वजारतें नजर आ रही होती हैं, जब आपको इक्तदार में हिस्सेदारी नजर आ रही होती है, तब आपको ख्याल नहीं होता कि हम जिसमें, क्योंकि ये साफ लग रहा था कि 2018 से लेके 2021 तक जो पाकिस्तान की हालत कर दी गई थी, जो पाकिस्तान की मईशत की, जो पाकिस्तान की मीन्स हर तरह से डिस्टेबल हुआ पड़ा था पाकिस्तान। तो कोई भी हुकूमत होगी तो उसको ये चैलेंजेस फेस करने हैं। खासकर जो आईएमएफ का प्रेशर था उसमें आपकी पेट्रोल प्राइसेस, जो फ्यूल प्राइसेस थी उनको इंक्रीज करना था, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस को इंक्रीज करना था। तो ये अनपॉपुलर और बड़े सख्त फैसले थे। इसके ऊपर पीएमएलएन एक इताद बना जिसको पीडीएम कहा जाता है और पीडीएम हुकूमत में सबसे ज़्यादा जो अगर देखा जाए तो इसमें जो नुकसान हुआ है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हुआ है। क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इस हुकूमत में आने से पहले जो ग्राफ था आवाम के अंदर वो इंतहाई मकबूल तरीन, और जिस तरह से वो अवामी मुहिम पे भी थे और पूरे पंजाब में फिर केपीके में जिस तरह उन्होंने अवामी जलसे किए, तो पीएमएलएन का जो ग्राफ था और जो बयानिया था पीएमएलएन का वो यकीनन अवाम में बहुत पॉपुलर था। लेकिन जब से पीडीएम हुकूमत में इन्होंने इक्तदार की खातिर पीडीएम जो हुकूमत कहते हैं कि सियासत की कुर्बानी हमने दी और रियासत बचाई, तो इसमें वाकई पीएमएलएन ने पे किया है।
پیپلز پارٹی کو تو میرے خیال میں فائدہ ہی ہوا ہوگا اس کیا کہتے ہیں پی ڈی ایم حکومت میں شمولیت سے. آپ نے 3-4 عام وزارتیں لیں, ان کے اوپر آپ نے عوام کے اندر بالخصوص پنجاب کے اندر آپ نے ورک کیا, جہاں پہ آپ کی ایگزسٹنس اس وقت چیلنج ہو چکی ہوئی ہے کہ آپ پنجاب کے اندر ایگزسٹ کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اور اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ ہے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے حوالے سے. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے عدالتوں کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا. عمران خان سمجھتے ہیں کہ ملک میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ لنڈن ایگریمنٹ کا حصہ ہے. انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان کو الیکشن تک باہر نہیں آنے دینا, یہ بھی لنڈن ایگریمنٹ جو ہے, جو لنڈن ڈیل جس کو کہتے ہیں پی ٹی آئی والے, اس کا حصہ ہے. آنے دینا. عدلیہ پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا کہنا تھا کہ میرے خیال میں عدلیہ اس ایگریمنٹ کو ساتھ دے رہی ہے اور اس کو آگے لے کے چل رہی ہے. جی ہاں, یہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک پرانی روایت اور عادت ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو. میرے خیال میں اگر کل ان کے حق میں کوئی فیصلہ آ جاتا ہے, کل ان کے حق میں کوئی ایک چھوٹا سا کوئی ریلیف کل ان کو ملتا ہے عدالت سے, تو کل انہوں نے آ کے کہنا ہے جی نہیں اس وقت تو عدلیہ ملک میں انصاف کر رہی ہے, باقی ادارے تو سارے کیا کہتے ہیں انصاف کے اگینسٹ کھڑے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی بیان بازی, اور اس وقت جب یقیناً تحریک انصاف اس وقت مشکلات کا شکار ہے, تحریک انصاف کے اوپر جو اس وقت ایک اور جو ان کے جو فارن فنڈنگ کے حوالے سے جو کیس کی جو سماعت کی ایک کہ اس کو سنا جائے, جو ایک پٹیشن تھی اس کو منظور کر دیا, اور اب وہ کیس بھی سماعت کے لیے مقرر ہونے والا ہے. تو پی ٹی آئی کے لیے آگے آنے والے دنوں میں مزید مشکلات دیکھنے میں آ رہی ہیں. تو اس موقع پہ اس طرح کا عدلیہ کے اوپر جب آپ عدم اعتماد کا اظہار کریں گے, جب آپ کو عدلیہ میں ایسے کوئی جج آپ کو وہاں پہ ملیں جو آپ کو دیکھتے ہی کہیں کہ گڈ ٹو سی یو سر, تو اس وقت تو آپ کا اعتماد پورے کا پورا عدلیہ پہ ہوتا ہے. لیکن جب تھوڑا سا آپ کو لگے کہ بالکل قانون کے عین مطابق سارا کچھ ہو رہا ہے, آئین کے عین مطابق سارا کچھ ہو رہا ہے, تو تب آپ کا اداروں کے اوپر, تب آپ کا عدلیہ کے اوپر عدم اعتماد بڑھ جاتا ہے اور آپ عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کسی بھی جماعت کی اگر یہ روش ہے کہ اداروں کے خلاف جب ان کے فیصلے آئیں تو وہ اداروں کے خلاف عوام کا استعمال کریں, تو اس کا جو اشر ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ اس وقت جو 9 مئی کے واقعات تھے ان میں یہی ہوا. سیم اسی طرح جب عوام کو اکسایا گیا, عوام کو, عام ورکرز کو جب اکسایا گیا کہ نہیں ہمارے خلاف تو ادارے زیادتی کر رہے ہیں, وہ سائفر کو لہرا کے جس طرح اس کو پولیٹیکلی اس کو پلے کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اب پولیٹیکل پارٹیز کو باز آنا چاہیے, چونکہ ریاست جو ہوتی ہے, ریاست نے اپنی ریٹ کو ہر حال میں قائم رکھنا ہوتا ہے اور وہ ریٹ کو قائم رکھتی ہے. اگر کسی کو نہیں پتہ چلا تو وہ دیکھ لیں کہ جو 9 مئی کے واقعات کے بعد جو کیسز ہیں اور جو لوگ ان میں ملوث پائے گئے اور ان کی جو جس طرح سے گرفتاریاں ہوئیں اور ہوتا حال ابھی تک جیلوں میں ہیں. یقیناً کل کے ویلاگ میں نے آپ کو ختیجہ شاہ جو کہ معروف فیشن ڈیزائنر ہیں, ان کا بھی ایک جو کھلا خط تھا اس کے بارے میں نے ذکر کیا تھا, آپ کے سامنے رکھا تھا, کس طرح انہوں نے ردات بیان کی کہ جیلوں میں کس طرح سے وہ لوگ, ان کی غلطی کیا تھی. ان کی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے لیڈرشپ کے کہنے کے اوپر آ کے ایک ریلی میں شرکت کی اور انہوں نے چڑھائی کر دی ایک آپ کے آرمڈ فورسز کے ان کی بلڈنگز کے اوپر, اور ان کو ناقابل تلافی جو نقصان پہنچایا. تو ناظرین اس کے بعد چلتے ہیں آگے. جو اسرائیل کا غزہ میں زمینی آپریشن کو مزید وسعت دینے کا اعلان کیا ہے. جمعے کے روز اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ میں شدید بمباری کے بعد اب اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس کی زمینی فوج آج رات اپنے آپریشنز کو وسعت دے گی, اور اسرائیلی فوج کے جو ترجمان ہیں انہوں نے یہ بیان دیا ہے. تو اسرائیل اس وقت جو انسانی وہاں پہ کیا کہتے ہیں جو المیہ جنم لے رہا ہے فلسطین کے اندر, بچے, بوڑھے, خواتین, بزرگ اور مریضوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. صحافیوں کو جو وہاں پہ کوریج کرتے ہیں, آزادانہ کوریج کرتے ہیں, الجزیرہ ٹی وی, اس کے صحافیوں کو چن چن کے مارا جا رہا ہے. مینس کہ جو خبر وہاں سے کوئی لاتا ہے, کوئی وہاں پہ آزادانہ صحافت کرتا ہے, کوئی فوٹیج اس کی آتی ہے, تو اس کو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو ہیٹ کریں اور اس کو مار دیں. یعنی کہ اس وقت پوری دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. صرف لفظی طور پہ اگر مذمت
اس کا حل ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ دنیا کے جو انصاف کے ادارے ہیں، دنیا کے جو عدل کے ادارے ہیں، ان کو بالکل بیٹھ جانا چاہیے، اور ان کو کسی قسم کا ان کے ساتھ خالی ہمدردی، لفظی ہمدردی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس وقت ضرورت ہے فلسطین کی انسانیت کو. میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، میں کسی مذہب کی بات نہیں کر رہا، بلکہ میں انسانیت کی بات کر رہا ہوں. تو انسانیت کی اگر اس وقت بقا اگر آپ نے دیکھنی ہے، اور اس کے اوپر اگر دنیا کی خاموشی دیکھنی ہے، تو وہ آپ فلسطین کی حالت دیکھ لیں، اور فلسطین میں موجود جو انسانیت سوز جو مظالم ہو رہے ہیں، ان کے اوپر اگر اس وقت دنیا خاموش ہے. ہمارے اسلامی ممالک یہ تو خاموش ہیں ہی ہیں، یہ تو ہمیشہ ان کے ہمیشہ یہ مفادات، کوئی بھی ملک آپ دیکھیں تو وہ اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے، کہ اس کے خلاف اگر ہم نے بیان دے دیا تو پتہ نہیں ہماری جو معاشی حالت ہے اس کا کیا ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ جو اللہ کے اوپر ہمارا یقین ہونا چاہیے وہ ڈگمگا گیا، اس لیے ہماری یہ حالت. جی ناظرین، تو اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، انتہائی دھماکہ خیز خبر ہے، انتہائی اہم ترین خبر ہے، جو کہ پاکستانیوں کے ہوش اڑا دے گی. پاکستانیوں کے باہر تقریباً 120 ارب ڈالر پاناما سے بڑا سکینڈل آنے کو تیار ہے. ٹیکس چوری کے حوالے سے جاری کی جانے والی گلوبل ٹیکس کمیشن رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستانیوں کے 19 ارب 20 کروڑ ڈالرز موجود ہیں، اور اس میں آدھی سی جو زیادہ رقم ہے، آدھی سے زیادہ رقم وہ دبئی میں ریئل اسٹیٹ کے اندر سرمایہ کاری کی گئی ہے. اس حوالے سے ماہر امور ڈاکٹر اکرم الحق کا کہنا ہے کہ پاناما لیکس میں 475 لوگوں کے نام آئے تھے. انہوں نے 2018-19 میں ایمنسٹیز کے ذریعے سب وائٹ کر لیا. یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ ایک فرد واحد کو نشانہ بنایا گیا اور باقی سب کو ایمنسٹی دے دی گئی، ان کو بھی ایمنسٹی دے دیتے. ان کا کہنا تھا کہ جنوری میں 2024 جنوری جو اگلا سال آنے والا ہے، اس کے پہلے مہینے میں بڑا سکینڈل آنے کو تیار ہے. اس سے ملک میں بڑی کھلبلی مچے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اگر یہ حالات ہیں کہ آپ دیکھیں کہ پاناما لیکس ایک بہت بڑا سکینڈل تھا، جس کے اندر 475 لوگوں کے نام آئے تھے، جنہوں نے یہاں سے پیسے چوری کر کے آف شور اکاؤنٹس بنائے، اور پھر ان کو اب کہا جا رہا ہے کہ 2018-19 میں ہی ان کو ایمنسٹیز کے ذریعے ایمنسٹی دے کے ان کے جو بلیک منی تھی اس کو وائٹ کروایا گیا. تو 2018-19 کس کا دور تھا آپ خوب سمجھتے ہیں. اسی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کہا جا رہا ہے کہ پاناما سے بڑا سکینڈل، یہ انہوں نے آج نیوز کے اوپر جو نجی ٹی وی کے اوپر آج انہوں نے انٹرویو دیا، اور اس میں انہوں نے یہ بہت بڑا انکشاف کیا اور ایک بہت بڑی پیشن گوئی کی ہے. اگر 2024 میں اس طرح کا سکینڈل آتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سکینڈل وہاں آئیں کہ جہاں پہ انصاف ہو، لیکن یہاں پہ بدقسمتی یہ ہے کہ انصاف نہیں ہوتا. یہاں پہ جس کے پاس پیسے ہیں، جس کے پاس دولت ہے، وہ انصاف کو بھی خرید لیتا ہے، اور اس کے لیے انصاف بھی یہاں پہ بکتا ہے. یقیناً یہ یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ جو 475 لوگوں کے نام تھے پاناما لیکس میں، وہ لوگ آج کہاں ہیں. صرف ایک اس کے اندر جو کیا کہتے ہیں، انہوں نے ڈاکٹر اکرم الحق صاحب نے بھی کہا، اس کے اندر انہوں نے انٹرویو کے اندر کہا کہ صرف ایک شخص کو نشانہ بنایا گیا. تو وہ شخص یقیناً جب مسلم لیگ نون اگر یہ بیانیہ بناتی ہے کہ ہمیں پاناما کے جھوٹے کیس میں پھنسایا گیا، جس کے اندر میرے خیال میں نام بھی نہیں تھا اس وقت کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کا. چلیں ان کے اوپر تو آپ نے کیس بنایا، ان کو یہاں سے حکومت سے برطرف کیا، لیکن آگے کیا ہوا؟ 475 میں سے جو 474 تھے وہ کہاں ہیں؟ ان کا کیا کوئی کہیں پہ ان کی خبر ہے کہ انہوں نے کس طرح ان کے اوپر آپ نے کیسز چلائے، ان سے کوئی ریکوری ہوئی، ان سے کتنی ریکوری ہوئی؟ تو یہ جو اس کے بعد جو 2024 میں یہ آنے والا ہے، یہ بھی ایک دھماکہ خیز ہوگا. لیکن کیا فائدہ؟ کیا یہ سکینڈل آنے کے بعد یہاں پہ کوئی قانون بن گیا ہے کہ یہ جو پیسہ ہے یہ واپس پاکستان میں آئے گا؟ یہ جو سرمایہ کاری یہاں سے جا کے لوگ دبئی کرتے ہیں، بیرون ملک کرتے ہیں، اور پاکستان یہاں سے جا کے پوری دنیا کے پاؤں پکڑتا ہے کہ ہمارے ملک میں سرمایہ کاری کریں، جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے وہ جا کے پاؤں پکڑتی ہے. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس ملک کے اندر صرف ایک قانون بنا لیں. وہ قانون یہ بنا لیں کہ جس نے اس ملک سے باہر سرمایہ کاری کی ہوئی ہے، اس کی شہریت اس ملک سے ختم کرتے ہیں، اور اس کی جو شہریت جب ختم ہوگی تو وہ جا کے پھر وہیں پہ رہے، وہیں پہ کاروبار کرے، وہیں پہ انویسٹمنٹ کرے. اس ملک کے اندر آپ نے صرف عیاشی کرنے کے لیے آنا ہے، اس ملک کے اندر صرف آپ نے یہاں پہ آ کے حکمرانی کرنے کے لیے آنا ہے، عیاشی کرنے کے لیے آنا ہے، اپنے انویسٹمنٹس باہر کرنی ہے. یہاں کے ملک
آپ اس ملک کی بے روزگاری دیکھیں، آپ اس ملک کی حالت دیکھیں، اس ملک میں غریبوں کی آپ حالت دیکھیں، اس ملک میں آپ مینس کہ مہنگائی دیکھیں، بے روزگاری دیکھیں، اور ہمارے جتنے بھی سرمایہ کار ہیں بڑے بڑے، وہ ملک سے باہر جا کے سرمایہ کاری کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ان کو بھی سوچنا چاہیے، اور جتنے بھی باہر سرمایہ کاری ہوئی ہے یہ حکومت کو چاہیے، اور اس وقت جو مقتدر حلقے ہیں ان کو چاہیے کہ اس حوالے سے ایک ایسا قانون بنائیں کہ ان کی جو سرمایہ کاری ہے اس کو سب سے پہلے پاکستان میں لے کے آئیں، جس سے خوشحالی آئے گی. کل کے ولاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہو.